बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार में हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, दानिश नकवी का शेर है कि फ़रेब रंगो बू में इतनी आसानी मुयस्सर है, जिसे जो चाहिए वैसी परेशानी मुयस्सर है। परेशानी एक आम फ़र्द को भी है जो पाकिस्तान का आम शहरी है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिहाड़ीदार तबके से ताल्लुक़ रखता है और अशियाए ख़ुरनोश रोज़मर्रा की बुनियाद पर ख़रीदता है। वो इस परेशानी में मुब्तला है कि अपने जो अखराजात हैं उन पे ओवरकम किस तरीके से करे, वो पूरे कैसे करे, दो वक्त की रोटी कैसे कमाए, ये उसको परेशानी है। अपोजिशन को परेशानी ये है कि दोबारा बरसरे इक़्तिदार कैसे आया जाए कि इस वक्त जो हुकूमत मुसल्लत है ये तो घर जाने का नाम नहीं ले रही, तमाम हीले जो हैं वो कारगर साबित नहीं हो रहे। मौजूदा जो हुकूमत है उसे ये परेशानी मुसल्लत है कि अगर यही महंगाई जारी रही, IMF का ऐसे ही दबाव हम पे रहा और डॉलर की उड़ान इसी तरह बढ़ती रही और महंगाई की मजमूई शरह 30% तक पहुंच गई, तो आवाम का जो सपोर्ट है वो हमें किस तरह मुयस्सर आएगा अगले इंतखाबात में। तो ये जो तमाम परेशानियां हैं इसका हासिल हुसूल क्या होगा, इसी तमाम मुआशी और सियासी मंजरनामे में बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने। चौधरी साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। चौधरी साहब, आगाज़ करते हैं पंजाब की सूरत हाल से। पंजाब में जो आइनी बहरान पैदा हो चुका है, असम्बली को 2 बार ताले लगे, पुलिस खड़ी कर दी गई, अब ये दोनों तरफ से तसादुम देखने में आया। अगर अपोजिशन की बात करें और हुकूमत की बात करें, अगर नून लीग एक कदम पीछे नहीं हट रही थी तो आप ही कोई ऐसी फ़ज़ा कायम करते कि एक कदम पीछे हट जाते, ये सूरत हाल ना होती? देखिए जी, सबसे पहले तो फ़ज़ा जो पैदा करने वाली बात है ना, ये 4 साल वो ऐसी फ़ज़ा की कि इमरान खान साहब ही मेरे ख़िलाफ़ हो गए और अनफॉर्चुनेटली ये जो हमज़ा है उन्होंने कहा जी कि इसका तो अब प्रोडक्शन आर्डर हो ही नहीं सकता। इसके बाद फिर आया जी कि अलीम खान का नहीं हो सकता। सब के प्रोडक्शन आर्डर हुए, 4 साल बेहतरीन काम हुआ। तो ये फ़ज़ा तो थी, लेकिन एक मुझे लोग कहते हैं जी आप वो तो आपको प्लेट में रख के दे रहे थे। मैंने कहा शरीफ कोई चीज़ प्लेट पे नहीं रखता। हाँ, पहले प्लेट चेक करो नीचे से कितने सुराख हैं, बिल्कुल नहीं रखते वो। और हर चीज़ ऑल इन द फैमिली है। 15 साल का हमारा तजर्बा है। तो मैंने कहा इस तरह नहीं है ये। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उनके सारे रंग दिखा दिए लोगों को। जितना झूठ बोला था ना उन्होंने, हाँ वोट को इज़्ज़त दो, वो सब अल्लाह ने इनका एकदम से धो दिया एक ही छट्टे के साथ। और ये बिल्कुल नितर के सामने आ गए कि ये शरीफों की असलियत क्या है। कोई काम कानूनी असम्बली जो कि जहाँ से ये सारे लोग पावर ड्राइव करते हैं, यहीं से वो बन के जाते हैं। और फिर इसी असम्बली को सबसे ज़्यादा डैमेज शरीफों ने किया है। और वो बच्चा हुकूमत इधर ले आया, ख़ुद उधर बैठ गया। इस तरह कि कभी ये हुआ ही नहीं हिस्ट्री में कि आप अपनी असम्बली अलहदा लगा लें। हाँ, कोविड में हुआ था, उसके लिए इजाज़त लेनी पड़ती, यूनानी मसली पूरे हाउस से तमाम पार्टीज़ के साथ, और उन्होंने जनाब ये काम शुरू कर दिया। और कभी नहीं ये हुआ कि जो डिक्लेयर्ड हाउस है वो है असम्बली के अंदर, ऊपर विजिटर्स गैलरी में खड़े हो गए तो डिप्टी स्पीकर साहब इनका इलेक्शन करा रहे हैं, जिनके ख़िलाफ़ खुद रेफरेंस भी दायर हुआ था। तो ये लोग ऐसे हैं। और अब एक नई वो चाल इन्होंने चल दी है जी कि वहाँ इजलास होगा। बहुत मजाक है। सेक्रेटरी असम्बली लिखा हुआ है आइन के तहत कि वो नोटिफाई करेंगे गदर नोटिफिकेशन में कि कब सिटिंग होनी है, इतला भी वो ही करेंगे। ना वो है, ना कट मोशन हो सकता है। हाँ, तो बिल्कुल टोटल मजाक बन के रह गया। जो सब अगर ये टोटल मजाक है, ये गैर आइनी है, आप इस वाले से अदालत में जा रहे हैं, आपको उम्मीद है बल्कि चले गए, आपको उम्मीद है कि अदालत से आपको रिलीफ मिलेगा या इंसाफ मिलेगा? अभी तक आप जितनी दफ़ा गए हैं उतनी दफ़ा मायूस वापस आए हैं? जी, मेरे पास आपको पता है इतना बड़ा सान्य हुआ था माल्टोन का, तो कल उनकी वो बरसी थी, तो उसकी तरफ भी आना है। जी, उसकी तरफ भी आने। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात, ताहिरुल कादरी साहब का भी लोग आए और रेफरेंस था उनका। ताहिरुल कादरी साहब ने मुझे कहा कि चोई साहब की कर दियो पे। मैंने कहा और तो फिर अल्लाह की अदालत तो है ही। हाँ,
وہاں تو بالکل نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے سامنے ہم ان کو ہر کارنر پہ ہر جگہ جا کے یا تو پھر جو ہو رہا ہے وہ سامنے آ جائے گا اور کروانے والے کرنے والے بھی سامنے آ جائیں گے. تو یہ اس طرح یہ ان کو ہضم نہیں ہونے دینا ہم نے. جیسے ثانیہ ماڈل ٹاؤن عرصہ ہو گیا, میں اس بچی کی کل ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا, اور لوگ آج بھی, بلکہ آپ چلائیں ویڈیو اس کی, بالکل لوگ آج بھی انصاف کے متلاشی ہیں. آپ کا دور حکومت بھی رہا, مثلا یہ صاحب کا جو 4 سال تھے 3 سال, کیوں نہیں انصاف مل سکا؟ سب بے بس کیوں ہیں ان کو انصاف دلانے میں؟ اس میں وکلا, بارز وکلا, اور پھر بات تو عدلیہ کے اوپر ہی آتی ہے. اور یقین کریں کہ اتنا میں نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے نا, سب سے پہلے میں پہنچا تھا, میڈیکل لیگل بھی میں نے کرائے ہیں, وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں. وہ بچی رو رہی تھی اور سارا خون بکھرا ہوا تھا, اور جو ان کا قرآن کمپلیکس ہے جس میں سارے پرانے قرآن شریف بھی رکھے ہوئے تھے سب. پھر طاہر قاضی صاحب کی بیگم نے مجھے اوپر بلایا کہ یہ دیکھے, وہاں سے اتنے خول تھے, کہنے لگے کہ میں نے قدرتی اپنے بیٹے کو نیچے بلا لیا تھا کہ نہ اوپر نہ رہو, پتہ نہیں اوپر فائرنگ کر رہے ہیں کدھر فائرنگ ہے کیا تھا. صرف ایک کہ نا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں بنے نہیں, کس کی آپ کے سامنے کریکٹر, بعد میں وہ سینٹر بنا. لیکن اللہ کہتا ہے میں دن پھیرتا رہتا ہوں قرآن شریف میں, تو یہ دن پھیریں گے. اور ان کے اوپر, اور میں تو یقین ہی نہیں کرتا یہ منی لانڈرنگ کے یہ کیس, ان پہ کیس ہی یہ ہے بننا 18 قتل. جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں بارز رکاوٹ تھی, وکلا رکاوٹ تھے. ابھی ریسنٹلی جو لاہور بارز کے ساتھ خطاب کیا تھا عمران خان صاحب نے, بڑی تعداد وکلا کی اس میں موجود تھیں. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ خان صاحب اگر ریکویسٹ کرتے تو اس میں بار حائل ہو جاتی؟ یہ وہ بار نہیں تھی نا, یہ الیکشن ہر سال ہوتا ہے ان کا, جیسے چیمبر کا ہوتا ہے. انہوں نے وکلا کنونشن سے خطاب کیا, میں وکلا کی سپورٹس کی بات, ہمارے زیادہ تھے افتخار چودھری کے ہوتے ہوئے, ہمارے زیادہ تھے. افتخار چودھری کے ساتھ تو ووٹ ہی کوئی نہیں نکلے تھے, اکیلا ہی پھر رہا تھا, وہ تو کوئی اور تھا پیچھے. تو یہ سارا یہ جو ہوتا ہے نا, یہ ڈرامہ جو ہوتا ہے, اس کی حقیقت پیچھے جو ہے نا اس کے پروڈیوسر کو پتہ ہوتا ہے یا رائٹر کو پتہ ہوتا ہے. جو سب آصف علی زرداری صاحب آپ کے پاس گا رہے ہیں, آپ کو آفرز دی, آپ بھی ان کے پاس گئے, شہباز شریف صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں آپ کی, وہ ابھی خیریت پتہ کرنے آئے. خیریت تو ایک بہانہ تھی سیاست کے بعد. مسلم لیگ نون آپ کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتی تھی, اور آپ کو بھی پتہ اوپر بھی گیم بن رہی تھی ان کی, نیچے بن رہی تھی. تو کیا وجہ ہوئی کہ گرانٹڈ بھی تھے آصف علی زرداری صاحب, اور شہباز صاحب چل کے بھی گا رہے, اور نواز شریف صاحب کی بھی یہی آرزو تھی, اچانک آپ نے کیوں فیصلہ بدلا, اچانک فیصلہ بدلا؟ اصل میں شریفوں کو اس پورے سیٹ اپ میں ان کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں نا, وہ رانا مشہود اس دن کہہ رہا تھا جی کہ میاں صاحب, اب میں میاں صاحب ناراض ہو گئے ہیں. میاں, میں کہڑے میاں صاحب, میں کہ بچے دی کی اوقات ہے, تو نواز شریف کی گل کر. نواز شریف کو کون, ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. ہمارے تو گھر سال بندہ ایک رہے تو اس کی ایک ایک چیز نبض کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے. میں تو خود دیکھتا رہا ہوں, حالانکہ سرتاج عزیز کو مجید انتظامی صاحب ان کے منٹو وہ بیچارے فارغ ہو گئے. تو یہ ان کی اصلیت ہے. چودھری صاحب تو آپ سے گیم کرنے جا رہے تھے وہ, تو اور کیا تھا, وہ تو میاں صاحب نے کہا, ہمیں ان کے ایک گھر کے بندے نے بتا دیا تھا کہ میاں صاحب نے کہا کہ اسی تو صرف چودھری ہم سنگھانی ہے, انہوں دینے اسی وزارت دینا, ہم دے کے تھا مرنا نہیں. گارنٹی اگر آصف علی زرداری صاحب دے رہے ہیں, یار آصف علی زرداری صاحب کی تو آج بھی ہمیں قدر ہے, عزت ہے, ان کا احترام ہے, کیونکہ وہ ایک بندہ ہے واحد جو اپنی زبان پہ کھڑا رہتا ہے, اپنے کال پہ کھڑا رہتا ہے, بالکل ادھر ادھر. اور بلاول کی بھی اچھی ٹریننگ دی ہے انہوں نے, وہ بڑا اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ, ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں. باقی یہ خاندان آل ان دا فیملی, فلم آئی تھی نا آل ان دا فیملی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب آصف علی زرداری صاحب کو پاکستانی سیاست میں مفادات کو سائڈ پہ رکھ کے وزاداری کی سیاست آپ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے, تو پھر کس وجہ سے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون پہ اتفاق کر لی؟ دیکھیں بات سنیں,
حالات اور واقعات کو مد نظر اور خان صاحب کی اس میں مہربانی تھی ان کو اکٹھا کرنے کی، نہیں تو اکٹھا ہی نہیں ہو رہے تھے اور اس میں بھی دیکھیں شریفوں نے 2 دھوکے کیے تھے زرداری صاحب سے. زرداری صاحب اچھا یہ شریف جب باہر سے آئے نا تو یہ الیکشن نہیں لڑ رہے تھے. خواجہ اسود کا خود بیان ہے، کہہ رہے تھے جی کہ نہیں یہ انہوں نے ریگنگ کرنی ہے، انہوں نے مشرف نے یہ کر دینا وہ کر دینا. اب زرداری صاحب نے اس وقت بھی بلا کہا کہ بے وقوفو آپ کو بعد میں بتائیں گے. جب بن گئے اچھا بن گئے بھئی اب ان کو چلنے تو دو. کالا کوٹ پہن کے تو وہ جو تھا چیف جسٹس جس نے بدنام کر دیا اس ادارے کو، اس انسٹیٹیوشن کو، افتخار چودھری، وہ جناب اس نے کالا کوٹ پہن کے جی کہ زرداری کی حکومت، اور پھر بڑا کیس چلا جی کیا وہ تھا وہ میمو گیٹ کیا فضول بات ہے، کدھر گیا وہ. خیر وہ کام کیا. اچھا پھر اس نے زرداری نے اس کہا جی کہ پھر ان کو جب ضرورت پڑی شریفوں کو تو کہنے لگا کہ پہلے شباز بھی بیان دے چکا تھا میں گھسیٹوں گا. ہاں پھر انہوں نے گھر کھانے پہ بلایا تو ہمارے گھر سے ہو کے گئے تھے زرداری صاحب. تو اس لیے ان کا ایک ٹوٹل ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہے. شریفوں کے ساتھ آپ نہیں، آپ نے پھر زرداری صاحب کو سمجھانے شریفوں کے ساتھ آپ نہ بزنس کر سکتے ہیں، نہ آپ ڈیل کر سکتے ہیں، نہ آپ بات کر سکتے ہیں. بات زرداری صاحب وہ ایک دھوکے کا منبع ہے. اچھا یہ آپ کو پتہ ہے، زرداری صاحب کو بھی پتہ ہوگا کہ وہ ایک دھوکے کا منبع ہے، تو زرداری صاحب پھر کیوں آج کے دن تک ان پہ بڑا ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ اب ذرا نیٹ تھوڑا سا نا اس کا وہ کہتے ہیں نا جی جب آپ لاس اور پروفٹ بناتے ہیں نا تو آپ نیٹ پروفٹ دیکھتے ہیں جس میں سے آپ نکال دیتے ہیں، چلا جاتا ہے ٹیکس میں، جس میں چلا جاتا ہے کوئی لاس میں چلا جاتا ہے. ہاں بہتا سیاح ہوئے تو لاس زیادہ ہو جاتا ہے. اب جب بیلنس شیٹ بنی ہاں تو اب کیا ہے بیلنس شیٹ؟ ایک بھی وزارت پیپلز پارٹی کے پاس ایسی نہیں ہے جس کے کوئی ذمہ چیز لگ سکے. گالیاں پڑ رہی ہیں ان کو، انرجی ان کے پاس، فائنانس ان کے پاس، ہر وہ چیز ان کے پاس ہے شریفوں کے پاس ہاں جس میں گالی پڑ رہی ہے. بلاول صاحب دنیا کے ممالک جا رہے ہیں، ابھی پیچھے ریسنٹلی اب ایران سے واپس آئے ہیں، تو ہر جگہ وہ تعلقات ایسی جگہ بنا رہے ہیں اور وہاں حکومت ان کی ہے. انہوں تتے توے تے لٹاتا ہے زرداری شریفانو. جو صاحب آئندہ آنے والے دنوں میں مہنگائی بڑھ گئی، آپ نے جب آپ حکومت کا حصہ تھے اس وقت بھی مہنگائی پہ بڑی بات کرتے تھے آپ، اور آپ کہتے تھے مہنگائی ختم ہونی چاہیے، ظاہر ہے ہم تو اس میں ریلیف ملنا چاہیے. اب جو مہنگائی ہوگی ہے اب تو عام آدمی 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا، 3 وقت تو دور کی بات ہے. آپ کو آئندہ الیکشن میں کیا نظر آ رہا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ الیکشن کب ہوتا ہے، کن حالات میں ہوتا ہے. ابھی تو حلقہ بندی نہیں ہوئی پوری، ابھی تو سینسز ہونا ہے جو کہ ایگریمنٹ ہے ان کا MQM کے ساتھ. تو ابھی یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں اس کے ہوتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر نہیں مجھے چاہیے. ابھی تو اس کے اوپر فیصلے ہونے ہیں، کیئر ٹیکر کے اوپر فیصلے ہونے ہیں، تو پھر کافی کچھ ہونے والا ہے. جب بھی الیکشن ہوتا ہے آپ کو کیا صورتحال نظر آتی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہمارا بھی یہ نہیں خیال تھا کہ عمران صاحب کو وہ پاپولیرٹی مل جائے گی جو الیکشن یہ حکومت سے نکل کے ملی ہے. کسی کو اندازہ نہیں تھا. آپ پاپولیرٹی کی بات کرتے ہیں، مقتدر حلقے عرف عام میں اور لغت کے اعتبار سے تو اقتدار والے حلقے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کو کہا جاتا ہے، کیبنٹ کو کہا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں مقتدر حلقے کسی اور کو کہا جاتا ہے. آپ کی بھی ان کے ساتھ بات اچھی ہے، لیکن اقتدار سے باہر آنے کے بعد جو PTI نے بیانیہ اپنایا ان کے بیشتر لوگ وہ اپناتے ہیں اور ایک ادارے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، مختلف شخصیات کو کیا جاتا ہے. تو یہ کتنا انہیں پولیٹیکل بینیفٹ دے سکتا ہے یا نقصان پہنچا ہے؟ ابھی تو دیکھیں ہوتا ہے، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. فائدہ نقصان تو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ہماری تو یہی کوشش ہے اور کافی حد تک ہم نے ان کو اس طرف راغب کیا ہے کہ یہ بات آپ چھوڑ دیں، یہ بات نہ کریں. جب بھی آپ نے بیٹھنا ہے اپوزیشن کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے، آپ کہتے ہیں میں نے ان کی شکل نہیں دیکھ رہی، تو وہ تیار ہیں آپ کو دعوت دے رہے ہیں،
تو کم از کم کوئی ایک درمیان میں جو لوگ ہیں ان کے علاوہ چوائس کو نہیں ہے. یا تو چوائس ہو تو پھر تو ہو سکتا ہے, چوائس کو نہیں ہے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ دیکھیں وہ مجھے تو لگتا ہے ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ حلقے بھی دیکھتے ہیں نا کہ یار کوئی پرسیپشن تو ہونی چاہیے نا کہ اس کے پاس عوام ہے, کچھ 4 ووٹ ہیں. اس طرح تو نہیں نا کہ ایسے ہی بس وہ ہو جائے گا جیسے اس دور میں ہوا تھا, شروع میں شریف آئے تھے. آپ کا کہنا ہے کہ جس کے ساتھ ووٹ ہوں گے با اثر حلقے اگر سپورٹ کریں گے یا کوئی غیبی مدد کریں گے تو انہی کی کریں گے, جن کے پاس ووٹ نہیں ہے ان کی غیبی مدد کسی صورت میں نہیں ہوتی. ایک بندہ گھر بیٹھا ہے وہ کیوں چوک کے لائے ہوں گے جی آ جاؤ جی بھائی جی, یہ تو نہیں ہوتا. جو سب آئندہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف کا یہ اتحاد چلتا رہے گا انشاءاللہ جی, بالکل پکا ہے. دیکھیں نا اب انہوں نے اتنا اعتماد کیا کہ مجھے اپنا کینڈیڈیٹ بنایا چیف منسٹرشپ کا, اور میرے ساتھ کھڑے ہیں, سارا کچھ ہم کٹھے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں. اور آئندہ آنے والے مونس لائی صاحب کو سزا بھی اسی چیز کی مل رہی ہے کہ آپ کیوں تحریک انصاف کا ساتھ دے رہے ہیں. بالکل سننے میں ہے کہ آپ یہ شریفوں کی عادت ہے. پہلے بھی جب مونس لائی نے اس کا خیال کیا, یہ بچہ نہیں آیا حکومت میں, اس کا, ان کی شوگر ملوں کا, ان کے بے شمار چیزوں کا, لیکن یہ اپنی یہ اوقات سے باہر ہونا ان کے لیے تو ایسے ہے. تو اگر آپ یا مونس لائی دونوں کو گرفتار کر لیتے ہیں یا ایک یہ اچھا, یہ پہلی دفعہ جس گھر میں بیٹھے ہیں نا, یہاں ہم جب نکلتے تھے نا ضمانتیں کرانے کے لیے بھٹو صاحب کے دور میں, تو 114 کیسز کی FIRs لگا کے, جس میں بھینس چوری کا بھی تھا, لگا کے تو پھر وہ ہم اپلائی کرتے تھے عدالت میں ضمانت کے لیے. کوئی نئی بات تو ہے نہیں, کوئی نئی بات نہیں. چودھری صاحب, آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں اور ان کی کارکردگی کے بارے میں ذرا پارلیمانی لفظ استعمال کر لیتا ہوں کہ چھوٹے بچے ہیں, کپڑے ان کے تبدیل کروائے جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ اتنے تجربہ کار ہو چکے ہیں کہ دوبارہ اگر نہیں دیکھو, ابھی جو بھی آپ کوئی کاروبار شروع کریں, آپ کوئی کام شروع کریں, تو آپ جو نیا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے پرابلم آتے ہیں, اس کے لیے کافی مشکلیں ہوتی ہیں جو وہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے. اور یہ حکومت جو ہے یہ ایک واحد پروفیشن ہے جس میں آپ سیکھنا بند نہیں کر سکتے. مسلسل ہر روز آپ کا نیا تجربہ ہوتا ہے اور نئی سوچ کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے, اور موجودہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے وہ آپ کے مائنڈ سیٹ میں رہنی چاہیے, اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ میری حدیں پار نہیں کرنی. جو سب سننے میں آیا کہ دوبارہ آصف علی زرداری صاحب آپ سے رابطے کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو پھر دوبارہ سے منا لیا جائے, اور اگر آصف علی زرداری صاحب آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں آپ کو منانے کی, گارنٹی دیتے ہیں کہ اب میں گارنٹڈ ہوں, تو پھر کیا وہ وقت آئے گا انشاءاللہ. کوئی ایسی بات نہیں ہے, پالیٹکس میں ہوتا رہتا ہے, لیکن وہ وقت جب آئے گا تو پھر کر لیں گے انشاءاللہ. زرداری صاحب, لیکن وہ وقت یہ نہیں ہوگا, وہ وقت یہ نہیں ہوگا. یعنی مسلم لیگ نون کے ساتھ مذاکرات یا مسلم لیگ نون کے ساتھ جانے کے جو راستے ہیں وہ بند ہو گئے. وہ تو 20 سال پہلے کے بند ہیں. آپ کا ایک بیان تھا کہ دروازے کبھی بند نہیں کیے جاتے, دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں, وزاداری اختیار کی جاتی, میل ملاقاتیں بند نہیں کی جاتی. میں نے اس لیے دیا تھا, وہ شریف لوگوں کے لیے دیا تھا. میں نے یہ نہیں دیا تھا کوئی آپ کے گھر میں جائے تو جاندی باری سامان چوک کے لے جائے. زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں لاہور کو سیاست کا مرکز بناؤں گا, پنجاب میں سیاست مزید چلاؤں گا. اچھی بات ہے, ان کو اگر وہ یہاں پہ چلاتے ہیں, نون لیگ کے ساتھ سارے جاتے ہیں, پی ٹی آئی نے کہا میں سندھ جاؤں گا, ہاں جی, تو یہ آنا جانا لگا رہتا ہے. جیسے کراچی میں الیکشن ہوا, پیپلز پارٹی نے بہت کم ووٹ لیے, MKM نے بہت کم ووٹ لیے, تمام سیاسی جماعتیں جو الیکشن میں حصہ لے رہی تھیں انہوں نے ایک حلقے کا الیکشن پورا زور, لیکن عوام کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر. وہ اس لیے کہ اس سچویشن میں جو MQM کے ساتھ زرداری صاحب کی چیزیں طے ہو گئی تھی, زرداری صاحب نے وہ بھی دے دیا ان کو جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے. تو اس کے باوجود ووٹ 10,000 کچھ, تو اتنے ووٹوں پہ ہو رہا ہے آج کل. آپ پنجاب کے ضمنی الیکشن کا رزلٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ انشاءاللہ ہم ساری جیتیں گے.
یعنی ساری سیٹیں جیتیں گے پنجاب کی ماں سوائے ہو سکتا ہے 1-2 نہ جیت سکیں. وہ 1-2 کا اشارہ آپ کا کس طرف؟ وہ میں نہیں کہہ سکتا, پتہ نہیں, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو تب یہ 20 سیٹیں ہماری ہوں گی؟ وہ تو خان صاحب نے کہہ دیا کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس نے بے ایمانی کر رہا ہے اتنی. تو سب کے باوجود وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ دیکھیں اب جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے صاف کہ جب آپ الیکشن ختم ہوگا جو لسٹ آپ دیں گے نا اب منارٹی کی اور خواتین کی وہ آ جائے گی. پہلے آ گئی تھی, اب کیوں نہیں ہو رہا؟ بس رکا ہوا ہے اس نے. یہ آپ نے بڑا اچھا کہا, 5 آپ کی نشستیں بنتی ہیں, اس کے لیے آپ نے پٹیشن میں بھی چلے گئے ہیں, عدالت عالیہ سے آپ نے, عدالت عظمیٰ سے آپ نے اس میں جو بھی کر لیا. کب تک امید ہے کہ اس میں آپ کو انصاف مل جائے گا؟ ہمیں امید ہے کہ یہ اسی عید سے پہلے ہو جائے گا سارا. اچھا, عید قربان آ رہی ہے, عید قربان پہ بڑا شور مچتا ہے. عید قربان سے پہلے کوئی قربانی آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہ یہ اب تو یہاں روز ہو رہی ہیں یار قربانیاں, سارے صدقے دے رہے ہیں. نہیں کوئی سیاسی قربانی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کب صدقہ نہیں چل رہا دینے کا. چودھری صاحب اس پہ واپس بھی آئیں گے. ناظرین, اسی معاشی اور سیاسی منظرنامے میں مزید بات کرتے ہیں. سیاسی ہلچل مزید کیا پیدا ہوگی, مستقبل چودھری صاحب کیا دیکھتے ہیں, مزید بات کریں گے. ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. چودھری صاحب, اگر موجودہ صورتحال میں اگلا الیکشن پہلے اناؤنس ہو جاتا ہے, وقت سے پہلے, اگر اکتوبر میں ہو جاتا ہے, دیکھیں اب الیکشن صرف ہونا ہے وفاقی سطح پہ, وفاقی سطح کی بات کا نہیں ہونا, وفاقی سطح کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ اس میں ہم زرداری صاحب کے ساتھ ہیں. اس میں ساتھ ساتھ کا میرا مطلب ہے کہ اس کے الیکشن جو ہے صرف نیشنل اسمبلی کا ہو. تو یہ بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تو کوئی سیٹ ہوئی ہوں گی جس کے بعد یہ ڈیمانڈ آپ کی مانی جائے؟ وہ تو یہ طے, کیونکہ اس میں جو کولیشن پارٹنر ہیں ان کے, شریف اور یہ سارے, ان کو انہوں نے بتا دیا تھا کہ سندھ میں ہماری حکومت ہے, ہم نے نہیں چھوڑنی. اسی طرح خان صاحب کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں. اب جو بھی کارروائی آج کل کر رہے ہیں تو خیبر پختونخوا سے کر رہے ہیں نا. ہاں, تو وہ بھی رکھیں گے. اور وہ جو جس کے باپ پارٹی ہے, باپ, تو وہ باپ کا تو باپ ہوتا ہے, وہ بھی ساتھ ہی ہوں گے. جو صاحب خان صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ جو سب یہ سارے معاملہ طے بھی ہو جاتے ہیں, اور عمران خان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پنجاب کی حکومت کو ڈیزالو کر دیں, تو اس صورت میں آپ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں تو کیا کریں گے؟ میں جو خان صاحب کہیں گے وہی کروں گا. آئندہ آنے والے الیکشن, مونس لائی صاحب بہت ایف آئی اے چلے گئے, مونس لائی صاحب کو اگر گرفتار کر لیا جاتا, ان کے پاس بیل بھی نہیں تھی. تو کوئی بات نہیں, پہلے بھی ہوا تھا. افتخار چودھری تو کرتا ہی یہ تھا, اور شریف کرواتے ہی یہ تھے کام, اور کوئی نہیں کر رہے تھے. میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ ہے, میں طارق بشیر چیمہ صاحب کہنے لگے کہ میں نے اعتزاز کو اپنے گھر کی سیٹ دی تھی, تو میں جا کے کہتا ہوں تو وہ وکیل بنے. ہم نے کہا چلو, میں شجاع صاحب مونس صاحب گئے تو کہتا ہے جی کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, یہ جو کمرہ ہے نا یہاں بیٹھ کے میں نے ہی کیس تیار کرایا تھا, اور یہاں بیٹھ کے وہ قریشی افتخار چودھری نے مجھے فون کیا, اور خاص طور پہ نواز شریف نے خود فون کیا کہ حمزہ آئے گا مونس کے اوپر کیس بنانے کا, جو مونس ان کا سفارشی ہوا کرتا تھا. ہاں جی, تو وہ آئے گا اور آپ نے اسی طرح کرنا ہے. تو اب میری بڑی معذرت ہے, میں تو اب کچھ نہیں کر سکتا, یہ تو اب میری مجبوری ہے, کیونکہ یہیں کیس بیٹھ کے وہ جو انہوں نے, جس کی ایج ہی اپنی پوری نہیں تھی, تو اس کو انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل بنا دیا, تخلیق رمدے کا بیٹا. ہاں جی, تو یہ حالات تھے ان کے عدالتوں کے اور ان کے شریفوں کے. چودھری صاحب, کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی مقتدر حلقوں سے صلح نام دیتے انہوں نے اندر ہونا سی, روز ضمانت نہیں یہ کراتے. تو کیا وہ جن کے ساتھ نیوٹرل تھے ان کے ساتھ بھی دوبارہ ہو سکتے ہیں ان سے صلح؟ یہی تو ہماری کوشش ہے, یہی تو کوشش ہے. کوشش کیا ہے کہ ان کے ساتھ صلح ہو جائے یا تمام کے ساتھ صلح رہے؟ نہیں, تمام کے ساتھ خان صاحب کی نہیں ہو سکتی. نہیں, مقتدر حلقوں کی بات ہم سر مقتدر نہیں, ان کے ساتھ تو یہی کوشش ہے, ان کے ساتھ ہو جائے, ان کے ساتھ ہو جائے گی, ان کے ساتھ خود ہی ہو جائے گی. کہاں تک کامیابی ملی, کب تک امکانات ہیں؟ کافی ہے, کافی بہتری ہے. کافی بہتری ہو گئی ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ کے خلاف اپنی مہم چلائی جاتی ہے اور امریکہ مخالف بیان دیا جاتا ہے؟ امریکہ دیکھیں، امریکہ کے خلاف پاکستان جو ہے، ہماری فوج کی ٹریننگ، ہمارا اکوپمنٹ فوج کا، ہمارا جو سسٹم ہے، نظام، وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح باقی ملکوں کا ہے، تو ہم اپنے تعلقات کیوں خراب کریں کسی ملک کے ساتھ؟ اب تو ٹرکی نے بھی ان کے ساتھ کر لیا۔ اگر خان صاحب یہی بیانیہ اپناتے ہیں امریکہ کے خلاف، دوبارہ برسر اقتدار آتے ہیں، فیٹف کا معاملہ ہو، آئی ایم ایف کا معاملہ ہو، وہ تو خیر جو بھی پہلے بات الیکشن سے اور ہوتی ہے، یہ پولیٹیکل سٹنٹ سمجھتے ہیں؟ بالکل، بعد میں تو دیکھو بعد میں تو اور ہوتی ہے نا، کیونکہ ہر بیانیہ جو ہے نا وہ سیلیبل نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ الیکشن ابھی اتنا ٹائم پڑا ہے، اس سے آہستہ آہستہ اس میں کمی آ جائے، تو خان صاحب کی پالیسی میں بھی آپ ری تھنک کرتے رہتے ہیں نا۔ اگر ری تھنک نہیں کرتے، دیکھو نا، سٹیٹس کو کی تو پالیٹکس نہیں ہوتی، حالات واقعات کی مد نظر رکھ کے یہی سیاست کا نام ہے نا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے 2 چیزیں یاد رکھنا۔ جنیجو صاحب کی حکومت تھی، شجاعت صاحب بھی وزیر تھے، میں ادھر پنجاب میں وزیر تھا، نواز شریف چیف منسٹر تھا، یہ مل گیا ہوا تھا نواز شریف، لوٹا ہو گیا تھا اس وقت۔ تو سیٹھ داؤد صاحب چوہی صاحب کے دوست تھے، تو کہنے لگا کہ دیکھو بیٹا، سیاست میں ایک چیز پتہ ہونا چاہیے کہ اس مونچھ کو کب نیچے کرنا ہے، کب اوپر کرنا ہے۔ دوسری بات یاد رکھنا کہ رہنا مارکیٹ میں، آپ نے اسی لیے مونچھ نہیں رکھی؟ رہنا مارکیٹ میں، مارکیٹ سے باہر جاؤ گے تو دام نہیں لگے گا۔ خان صاحب سے فون پہ گفتگو رہتی ہے؟ کبھی کبھی مونس کی زیادہ رہتی ہے۔ مونس صاحب کی زیادہ رہتی ہے۔ آئندہ الیکشن پورے پاکستان، پہلے تو گجرات اور کچھ ضلع تھے جس میں آپ نے پارٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تھی۔ انشاءاللہ اس دفعہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی، آپ کا رائٹ بنتا ہے، آپ نے سینٹ کے لیے ہمارے ساتھ وہ کام کیا ہے جو کہ ہم 3 سیٹیں لوز کر جاتے ہیں۔ اچھا جو صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ شریف خاندان ٹھیک نہیں ہے، آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اب بار بار ان کے ساتھ اتنا اچھا کیوں کرتے تھے؟ کوئی بات ہوگی۔ دیکھیں، ہم ایک جو ہماری یہ پالیٹکس میں آپ اپنی ریپوٹیشن ٹھیک کرنی ہوتی ہے نا، تو آپ کو بڑا کچھ پورا ریاض کرنا پڑتا ہے نا، جیسے اچھا گانے والے کو پورا ریاض کرنا پڑتا ہے۔ تو اچھائی جو ہے نا، یہ اچھائی لے کے آتی ہے۔ کسی کو آپ عزت دیتے ہیں نا، تو آپ نہ کریں، لیکن قرآن شریف کو آپ اگر آپ پڑھتے رہیں باقاعدگی سے، تو اس میں بھی لکھا ہے کہ احسان کسی کا نہ بھولیں۔ اللہ کا احسان نہیں بھولنا چاہیے، تو اللہ نے کہا ہے بندے کا بھی احسان نہ بھولیں۔ یاد رکھیں، کوئی اچھی چیز یاد رکھیں، کسی ایک، یہ بری چیزیں تو بہت آتی ہیں، ان کو چھوڑ دیں، وہ ہے وہ جانے تو اللہ جانے۔ تو آپ نے سیاست میں برائی اور اچھائی کا تناسب کتنا دیکھا؟ یہ اس لیے رکھا ہے کہ ہم نے سیکھا بھی ہے۔ چوہی صاحب تھے نا جی، بھٹو نے جو 114 کیس بنائے، مرڈر کیس بھی بنا دیے، تو انہوں نے جب باہر آئے تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، تو انہوں نے کہا جی کہ اب ان کو نہیں چھوڑنا ہم نے، یہ جو بیوروکریسی نے ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ تھانے میں یہ کرتے تھے وہاں۔ چوہی صاحب نے کہا دیکھو بات سنو، اللہ کیا چیز پسند کرتا ہے؟ معاف کر دینا۔ میں نے کسی کے خلاف کسی کو کوئی وکٹمائز نہیں کرنا۔ اس وقت وزیر بن گئے تھے لیبر منسٹر ضیاء الحق کے۔ جو صاحب مشرف دور میں آپ طاقتور ترین وزیر اعلیٰ، اس کے بعد اپوزیشن بھی کٹی، جی، پھر حکومت میں آپ آئے اور وقت ایک گزرتا گیا، شریف خاندان سے آپ کے اختلافات بڑھتے بھی گئے، آپ نے کہا اب تو راستے بند ہو گئے شریف خاندان سے جانے کے۔ پیپلز پارٹی اگر آپ کو تحریک انصاف کے ساتھ آپ نے کہا اگلے الیکشن میں جاتے ہیں، اور ایک اسی دوران میں آصف علی زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کی سیاست آپ ہمارے ساتھ کریں، تو دونوں میں سے ترجیح کس کو دیں گے، پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف؟ دیکھیں بات سنیں، تحریک انصاف کے ساتھ تو ہم کولیشن پارٹنر ہیں، ظاہر ہے ان کی مرضی کے بغیر تو ہم چل نہیں سکتے، لیکن رانا صاحب وہ جب حالات سامنے آئیں گے نا، تو اس میں کافی ٹائم ہوتا ہے فیصلوں کا، پھر گراؤنڈ ریالٹی کی جو ہے نا وہ امپاور کرتی ہے۔ چودھری صاحب، آپ حالات کو دیکھ کے جو فیصلہ کرتے ہیں
وہ عوامی جھکاؤ کو دیکھ کے کرتے ہیں یا اپنے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر؟ ذاتی تعلقات تو اسی میں سارا کچھ آ جاتا ہے. جو صاحب آئندہ الیکشن جب بھی ہو مقابلہ کس کا دیکھ رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون تحریک انصاف، مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی، تحریک انصاف پیپلز پارٹی، کس کا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو کافی کچھ تبدیلیاں نظر آتی ہیں، کافی تبدیلیاں نظر آتی ہیں. میرا سوال اور طریقے سے لے لیں. آپ الیکشن سچویشن ہو سکتا ہے وہ جب وہ پردہ کھلے فلم کا یا ڈرامے کا تو نئے کریکٹر آپ کو نظر آئے. آپ کو سیاست میں آئندہ دنوں میں نئے کریکٹر نظر آ رہے ہیں؟ جی ہاں. ان نئے کریکٹرز کے آنے سے کون سے پرانے کریکٹرز ختم ہو جائیں گے؟ یہ سیاستدان جو موجودہ ہیں کریکٹر مجھے تو نظر نہیں آ رہے. آپ کو سارے یا کچھ؟ سارے. اچھا اس کی وجہ کیا؟ کافی. وجہ کیا؟ مطلب 90%. اس کی وجہ کیا؟ 90% آپ کو جو ٹیم ہو گیا نکل آئیں تو نکل آئیں. اچھا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ پاکستان اس طرح چل بھی نہیں سکتا، اور کم از کم یہ 15 سال کا پروسیس ہوگا، اور باہر سے لوگوں کو انکریج کریں، اور FATF سے ویسی جان چھوٹ جائے گی. اتنے پیسے آئیں گے باہر سے، بلینز آف ڈالرز آ جائیں گے، تو یہاں کام ہوگا، یہاں اکانومی میں بوم آئے گا ایک بہت بڑا. اچھا خان صاحب پشاور کچھ عرصہ رہ کے آئے، پشاور رہنے کے بعد وہ 6 دن کے لیے واپس آ گئے. 6 دن کا کہہ کے آئے تھے، ابھی تک وہ واپس نہیں گئے. انہوں نے لانگ مارچ. یار ابھی تک کوئی سیف جگہ سے بنا نہیں. ناظرین ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسی سیاسی منظرنامے میں مزید بھی بات کریں گے، کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پی ٹی آئی اپوزیشن میں پنجاب میں آ کے ابھی بھی بہت سے رہنما دبنگ بولتے ہیں. بزدار صاحب خاموش کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ کیا بزدار صاحب پہلے بولتے تھے؟ منظر عام سے بھی غائب ہو گئے نا. پہلے تو منظر عام پہ تھے، پہلے کبھی کبھار دکھائی دے. زبردستی ان کو لے گیا میں جو راجہ بشار صاحب میں کہتے تھے اللہ کے نام کے لیے بولو، کچھ تو بولو. موجودہ حکومت نے الزام یہ لگایا کہ پنجاب کے جو سارے سرکاری ٹھیکے ہیں وہ فرح صاحبہ کی ایما پہ دیے جاتے ہیں. یار میں نے ان کا کوئی نام نہیں سنا ہوا. آپ نے کبھی شکل بھی نہیں دیکھی؟ میں نے پہلی دفعہ آپ سے سنا ہے. کوئی کسی کی ذاتی کوئی بھی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پولیٹکس میں کچھ رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے. تو یہ رکھ رکھاؤ جو ختم ہوا ہے، اور یہ موجودہ دور کے اندر 4 سال میں تو بہت زیادہ ہوا، اس کے پیچھے آپ کس کو وجہ گردان؟ دونوں ہیں. یہ پی ٹی آئی کے کچھ ناسمجھ دوست، اور شریف تو خیر ہم جانتے ہیں، وہ تو ہے ہی اسی کام کے. یہ شروعی کام ہے، یہ گندہ انہوں نے کیا ہے، یہ موجود ہیں اس کام کے. جو صاحب آپ نے پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا خوبصورت کام کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، پنجاب اسمبلی میں جو چیزیں لگیں، اس کے بعد پورے پنجاب کے اندر صلاۃ والسلام کی درود شریف کے بورڈ لگے. ہم نے دیکھا وہاں پہ بھی لگے جہاں پہ لوگ نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ آپ کا کریڈٹ بھی ہے. بھارت کے اندر انتہائی توہین امیز رویہ رکھا گیا اور گستاخی کی گئی. کیا اس پر پورے پاکستان کے اندر جو احتجاج ہوا اسے کافی سمجھتے ہیں؟ کیا اس کچھ بھی نہیں؟ وہ دیکھیں حکومت کی سطح پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. میں اسی طرف جو کیا احتجاج وہ بلاول صاحب نے صحیح کیا، ہر جگہ بیان دیے، ہر فورم پہ بیان دیے. لیکن شریف جو ہیں ان کو تو وہ مار گئی ہے کہ وہ ہماری شادی پہ آیا تھا، ہماری شادی پہ آیا تھا، پتہ نہیں کیا کیا دے گیا ان کو. اور جندال جو ادھر آیا مری میں وہ کیا دے گیا ان کو، تو اس سے نکلتے نہیں ہیں. دیکھیں ہم نے اپنے دور میں اس میں 92 کے جو مالکان ہیں میاں صاحبان، ان کو کریڈٹ پیش کرتا ہوں. اور وہاں پہ ہم نے جو پہلے نہیں ہوا کہ پہلے سے میٹرک تک ناظرہ، 5ویں تک ناظرہ، اس کے بعد FA تک جو ہے ترجمے کے ساتھ قرآن شریف. اور میں ان کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں. ہائی کورٹ کے جج صاحب جو ہیں انہوں نے ہر علاقے میں سول جج کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ مانیٹر کریں کیا یہ پڑھایا جا رہا ہے. اور سب سے زیادہ کریڈٹ جا رہا ہے جو پرائیویٹ سکولز ہیں، اور مراد راس کو جا رہا ہے جس نے اس میں ہمارا ساتھ دیا اور محنت کی. خان صاحب کو پتہ بعد میں چلا تھا. چودھری صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا کے ساتھ بائیلیٹرل ٹریڈ ہمیں پھر سے شروع کرنی چاہیے، یہ دونوں طرف معاشی تجارت سے فائدہ ہوگا. ایک تجارت جو ہے وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے کہا ہر ایک سے تجارت کریں.
پی ٹی آئی جو مسلمان نہیں بھی تھے ان کے ساتھ ہو رہی تھی. پی ٹی آئی اب اس پہ جو بات کر رہی ہے کہ یہ تجارت جو ہے یہ کشمیر کا سودا کر رہی ہے حکومت. نہیں کوئی میں وہ نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہو. یعنی آپ تجارت کرنا کوئی عذر نہیں سمجھتے؟ کوئی بندہ کشمیر کا مسلمان اور پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی کھوٹ ہو اس میں کشمیر کے حوالے سے. جو سب آج ایک چیز سے پردہ تو اٹھا دیں, بڑی دیر سے لوگ جاننا چاہتے ہیں. آپ اسلام آباد دھرنے میں گئے, آپ نے مولانا صاحب کو راضی کیا, اور اس کے بعد مولانا صاحب اکثر کہتے ہیں ہم سے جو چودھری بات کر کے گئے, چودھری برادران جو وعدہ کر کے گئے وہ وفا نہیں کیا. وہ کیا وعدہ تھا؟ وعدہ یار وہ امانت ہے. نہیں اب امانت آپ قوم جاننا چاہتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں نا جو نیوٹرل عمل کی بات نہیں کرنی چاہتے, نیوٹرل کی امانت پہ کب تک پیرا دیں گے؟ مختلف جب تک نیوٹرل والے کہیں گے. موجودہ صورتحال میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ موجودہ جو مخلوط حکومت ہے یہ بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے, آئی ایم ایف کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں انہیں موقع ملا؟ یار وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی آپ اتنا تیل بڑھا دیں, وہ بڑھاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں, وہ آپ کہتے ہیں پینشن آپ دے رہے ہیں 2000 فی بندہ, وہ کہتے ہیں واپس کرو. انہوں نے کہا جی واپس کر دیتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت غلط بیانی کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پی ٹی آئی نے جو ڈیل کی تھی ہم اس کا پیرا دے رہے ہیں؟ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, بالکل جھوٹ. اب اگر پی ٹی آئی کی حکومت رہتی اور آپ سب تھے تو آپ کو آنے والا وقت بہتر نظر آ رہا تھا انشاءاللہ. اس سارے سینیریو میں جب غریب آدمی پس گیا, تنہائی میں بھی اضافہ. میں نے اور یاسر نے پروگرام میں نون لیگ کے ایک رہنما سے پوچھا کہ کوئی ایک ایسا کام بتا دیں کہ جو آپ نے پنجاب یا وفاق کے بجٹ میں غریب کے لیے کیا, تو وہ نہیں بتا سکتے. میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ ماشاءاللہ بڑے سمارٹ ہیں, آپ جا کے بازاروں میں ذرا قیمتوں کا پتہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کاروباری لوگوں کو پاس چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جو سب روزانہ جاتے ہیں. کل تو ایک فیملی کو بھی ہم نے دیکھا جو سڑک کنارے کھڑی تھی, میں نے رات کو پروگرام میں بھی ذکر کیا, وہ بڑے اچھے سے لوگ تھے, وہ بسکٹ بیچ رہے تھے اور بارش میں تھے, اور ان کو بیچنا بھی نہیں آتا تھا سامان. میں نے کھڑے کر کے ان سے سارا سامان خریدا. ان سے پوچھا تو اس نے کہا جی مہنگائی کے اس دور میں جب پیٹرول اور چیزیں مہنگی ہوئیں تو ہمارے مالک نے ہمیں نوکری سے نکال دیا کہ فیکٹری میں اب اتنے لوگ نہیں رکھ سکتے, تو ہم یہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بیچنے کے لیے سامان آئے ہیں, تو ہم سے بک بھی نہیں رہا, بیچنا نہیں آتا تھا. تو اس خاندان کو دیکھ کے ساری رات پریشان بھی رہے, ہم سوچتے بھی رہے کہ یہ تو ایک خاندان تھا جو سامنے نظر آیا. اب اس سارے چیزوں میں مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ میرا ووٹر میرا ہی رہے گا, پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے ہمارا ووٹر ہمارا ہی رہے گا. کیا آپ کو ایسا نظر آتا ہے؟ نہیں, یہ ڈیفرنٹ ہوگا, اس طرح نہیں نظر آتا. پارٹی ہے ان کی, انہوں نے یہ تو نہیں کہنا کہ جی ہمارا کوئی بندہ نہیں رہا, تو اس کو انہوں نے گھر والوں نے چائے بند کر دینی ہے. آپ ذہنی طور پہ تیار ہیں گرفتاری کے لیے؟ محمد خان بھٹی صاحب پہ وہ پرچے ہو گئے کہ جو وہ زندگی میں جہاں گئے بھی نہیں تو وہاں پہ بھی پرچہ ہو گیا. اب مونس صلاحی صاحب پہ ایف آئی آر یہ شریفوں کا چہرہ, آپ کے بھی تعلق سننے میں آ رہا ہے کہ ایف آئی آر تیار پڑی ہے. جنہیں مرضی بنا لینا. آپ جو ڈیپٹی اسپیکر کے پی ٹی آئی جو ڈیپٹی اسپیکر کے خلاف جانا چاہتی ہے, نہ آپ کے خلاف ووٹ پورے ہو سکتے ہیں, نہیں وہ تو نہ ان کے ہو سکتے ہیں, اس کے خلاف تو ریفرنس چلا گیا ہے, تو وہ پی ٹی آئی نے بھیج دیا, میں نے آگے بھیج دیا, میں نے اس ریفرنس کا نتیجہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نکل جائے گا. کس طریقے سے یہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. ڈسکوالیفائی کس بنیاد پہ ہوں گے؟ اوریجنلی تو یہ وہاں کا ہے نا, پی ٹی آئی کا ہے. صحیح, ووٹ تو کاسٹ کیا نہیں, تو ووٹ کاسٹ دیکھیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں نا. سپریم کورٹ نے تو صاف کہہ دیا ہے ان کے بارے میں, بالکل لاگو ہو جاتا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ایک اپیل کی ہے, اب ایک تو کل احتجاج کی اپیل ہے, اس میں کیا مسلم لیگ کاف شرکت کر رہا ہے؟ ہاں جی بالکل, ہم ساتھ ہی ہیں نا کولیشن پارٹی. دوسرا جو اجازت مانگی ہے سپریم کورٹ سے احتجاج, آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ اس میں ملے گا ریلیف؟ کیونکہ وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا, اس لیے کہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے, تو اس کی کوئی پروڈکشن کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا ہے, وہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. چودھری صاحب ایک آخری سوال, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا عرصہ لگے گا اس معاشی بحران سے نکلنے میں, اور عام جو فرد ہے جو روزمرہ کی اشیاء اپنی روزانہ کی بنیاد پہ خریدتا ہے, حکومت جائے گی تو جلدی حالات ٹھیک ہو جائیں گے, جلدی ہو جائیں گے ٹھیک.
حکومت جائے گی تو جلدی حالات ٹھیک ہو جائیں گے. بہت شکریہ چودھری پرویز الہی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین معاشی منظرنامہ چودھری صاحب کے مطابق حکومت جائے گی تو تبدیل ہوگا, سیاسی منظرنامہ ایک ایسا تبدیل ہو سکتا ہے کہ کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آ سکتا. آج کے پروگرام دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.